अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहरुल हराम, हराम महीने, यानी हराम महीनों में जंग करना बिशहरिल हराम, हराम महीने के बदले में। हराम महीने कौन से? मुहर्रम, रजब, जिलकादा और जिलहिज। हराम महीनों में जंग करना हराम था, ममनू था, और इस हुर्मत को अहले अरब दौर जाहिलियत में भी मानते थे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर कोई हराम महीने की खिलाफ वर्जी करके तुम पे जंग मुसल्लत करेगा तो तुम ये कह के लड़ने से नहीं गुरेज करोगे कि ये तो हराम महीने हैं और हमें उनकी पाबंदी करनी है। अगर कोई इस माह में तुमसे जंग करेगा तो तुम भी उससे उसी महीने में बदला लोगे। यानी बेसिक नॉर्म तो यही है, असल उसूल तो यही है कि माह हराम में जंग नहीं की जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन तुम पे चढ़ाई कर रहा है उस महीने में, तो फिर तुम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठोगे, बल्कि जवाब में उस महीने के अंदर तुम भी बदला ले सकते हो। पीछे कहा गया ना 199 में, वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम फ़इन क़ातलूकुम फ़ीही फ़क़्तुलूहुम। मस्जिद हराम के पास जंग नहीं होगी, लेकिन अगर कोई और उसमें जंग करेगा तो फिर क्या करोगे? तुम्हें करनी पड़ेगी। वल हुर्मातु क़िसास, और हुर्मतों का भी बदला लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? हुर्मतों का भी बदला है। पहले तो यह है कि हुर्मतें क्या चीज़ है। हर वो चीज़ जिसका अदब ज़रूरी है, ज़मान, मकान और दीगर चीज़ें। हर वो चीज़ जिसका एहतराम ज़रूरी है, वो क्या है? हुर्मतें। जिसका अदब एहतराम ज़रूरी है वो है हुर्मात। अब मुझे बताइए किस किस चीज़ का अदब एहतराम ज़रूरी है? इंसानी जान, इंसानों का माल, शायर अल्लाह का एहतराम ज़रूरी है। और हराम महीनों का फिर कुछ जगह ऐसी हैं कि जिनका एहतराम ज़रूरी है, जैसे मस्जिद का एहतराम, जैसे खाना काबा और उसके आसपास के इलाके का एहतराम। क़िसास का क्या मतलब है? जैसा कोई करे वैसे ही उसका इलाज किया जाए। जैसे कोई कत्ल करे तो उसका बदला कत्ल से। तो हुर्मात से मुराद यहाँ वायलेशंस हैं। अगर काबिल एहतराम जगह या दिन या महीने की कोई वायलेशन करता है तो फिर तुम भी जवाब में उससे बदला लोगे। यानी जो शख्स किसी मोहतरम चीज़ की हुर्मत को पामाल करेगा उसकी हुर्मत भी पामाल की जाएगी। जो शख्स हराम महीने में किसी को कत्ल करेगा उसकी हुर्मत, कातिल की हुर्मत उसी माह में पामाल की जाएगी। जो किसी की इज्जत पामाल करेगा उसकी इज्जत भी पामाल की जाएगी। जो किसी इंसान को कत्ल करेगा उसका बदला लिया जाएगा। पीछे पड़ चुके हैं। यानी अगर तुम्हारे दुश्मन या तुम्हारे मुखालिफिन तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी हुर्मत को पामाल करते हैं तो बतौर क़िसास तुम हुर्मत का लिहाज न रखो, बदला ले लो। बदला लेने की इजाज़त दी जा रही जब ऐसा मौका हो। फ़मन एतदा, तो जो ज़्यादती करे, अलैकुम, तुम पर, फ़ातदू अलैहि, तो उस पर भी ज़्यादती करो, यानी उसका बदला लो। बिमिस्लि मा तदा अलैकुम, जितनी उसने तुम पर ज़्यादती की, ज़्यादा नहीं, एतदाल से नहीं हटना, हद से नहीं बढ़ना। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, कि बेशक अल्लाह मुत्तक़ीन के साथ है, वो मुत्तक़ीन की मदद करेगा। तक़वा से इंसान अल्लाह की मदद का मुस्तहिक ठहराया जाता है। तो बुनियादी तौर पर जो इस्लाम की तालीम है वो ये है कि तुम जुल्म की इब्तिदा न करो, किसी के साथ ज़्यादती न करो, किसी की हुर्मत पामाल न करो। इश्तिआल के वक्त, गुस्से और गज़ब के वक्त भी एतदाल का दामन न छोड़ो। लेकिन अगर कोई और ऐसा करे तो फिर तुम उसको रोक सकते। बाज़ लोग होते हैं ना कि अगर आप उनको नसीहत करें तो वो जवाब में गाली देंगे, बहुत माइंड करेंगे, लड़ने पे उतर आते हैं नहीं। अगर आप उनको कोई अच्छी बात बताएं तो वो आपके गले पड़ जाएंगे। तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले? माइंड योर ओन बिजनेस। बाज़ लोग अगर कुछ लिखें, कलम का इस्तेमाल करें, तो जवाब में हमको गोली का इस्तेमाल सहना पड़ता है। इसको ज़्यादती कहते हैं। क्या होती है ज़्यादती? नसीहत का जवाब गाली से, कलम की तहरीर का जवाब गोली से। कलम की ताकत है ना, और एक ताकत सोर्ड की है। सोर्ड के मुकाबले में आजकल ज़्यादातर तो गन और क्लाशनकोफ इस्तेमाल होती है। तो कुछ लोग किस लिए मार दिए जाते हैं कि उन्होंने हक लिखा होता है। बस ये क्या है? ज़्यादती है। ये नहीं, आप किसी को समझा रहे हैं और वो आपके सर चढ़ के आपको बुरा भला कहना शुरू कर दे, गाली गलौज करने शुरू कर दे, ये क्या है? ज़्यादती है। ये है हुर्मात का तोड़ना, कि आप किसी की इज्जत के दरपे हो गए। उसने आपको एक नसीहत ही की थी ना, कुछ मार दिया था आपका। किसी ने अगर हक लिखा है तो आप क्यों इतने गुस्से में आ गए हैं कि आप उसकी जान के पीछे पड़ गए? अगर कोई ऐसा करे तो फिर क्या होगा? उसको पकड़ा जाएगा। कोई शख्स किसी को ये कह के कत्ल करने का जवाब पैदा नहीं करता कि उसने क्यों लिखा था लिहाजा मैंने उसको मार दिया, या उसने ये क्यों कहा था लिहाजा मैंने उसको इसलिए गाली दी क्योंकि उसने मुझे नसीहत की थी। तो जो शख्स हुर्मत पामाल करेगा उसको पकड़ा जाएगा और उसकी हुर्मत भी पामाल की जाएगी, उसको उसका मजा चिखाया जाएगा। यही अदल है, यही इंसाफ है। हाँ, दूसरी जगहों पर हमें मिलता है कि जो माफ़ करना चाहे वो माफ़ कर दे, और माफ़ करना बहुत अच्छा है। और पीछे भी क़िसास में भी हमने पढ़ा है कि दियत के साथ मामला किया जा सकता है। वो एक्सेप्शनल सूरतें मौजूद हैं, लेकिन दीन चूँकि अदल का दीन है इसलिए यहाँ पर यह सिखाया जा रहा है कि हद से ना बढ़ना। हाँ, जितना तुम्हें कोई सताए उतना बदला लेने की इजाज़त है बहरहाल।
کیونکہ مسلمان کی ہر چیز جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ان کا بدلہ آپ دنیا میں پا نہیں سکتے یا لینے یا دے نہیں سکتے، وہ آخرت ہی سے متعلق ہے، اسی لیے آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ انہوں نے اگرچہ زیادتی کی، سب کچھ کیا، لیکن ان کی معافی کا اعلان اس لیے کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے اور توبہ سے ہر طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو جس پر ظلم یا زیادتی ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ اجر دیں گے قیامت کے دن۔ جنت کمانا ہے ہی مشکل کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ وحشی میرے سامنے نہ آئے کہ میں اپنی اس تکلیف کو نہیں بھول سکتا جو اس نے زیادتی کی، لیکن معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں آپ سو رہے تھے، درخت کے نیچے تلوار لٹک رہی تھی، آ کے اٹھا لی اور کھینچی تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور تلوار آپ نے لے لی اور پھر پوچھا اب تمہیں کون بچائے گا، تو اس پر آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ بہت سے مواقع پہ آپ نے معاف کیا ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو۔ تو بات یہ ہے کہ اس وسعت میں دین کا فائدہ بہت ہے جب آپ معاف کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنا لیا تھا۔ آپ کی صفوں میں مل کر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہو کر لڑے جو آپ کے دشمن تھے، اس سے جو اسلام کو طاقت ملی وہ ان سب کو مار دینے سے نہ ملتی۔ آپ دیکھیے کہ اگر ان لوگوں کو معاف نہ کیا جاتا تو جو کچھ خالد بن ولید نے کیا وہ کسی دوسرے نے نہیں کیا، اسی طرح جو وحشی نے کیا وہ اپنی جگہ ایک کام ہے، باقی لوگوں نے بھی۔ تو معاف کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں، اگرچہ بہت مشکل ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ ساری جنگ کی باتیں ہوتے ہوتے ایک دم صدقے پہ بات آ گئی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہ بھولنے والا سبق، کہیں بھی مت بھولو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، اللہ کے دین کی خدمت میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تہلکہ سے کیا مراد ہے؟ ہلاکت میں نہ ڈالو خود کو، کہ جب تم خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہیں کرو گے تو خود کو نقصان سے بچا نہیں سکو گے۔ مثلا اللہ کے راستے میں، جہاد کے موقع پر، دین کی تبلیغ میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم اپنے افکار کو، اپنے دین کو دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے تو نتیجے میں وہ اپنے افکار کو تمہارے اندر لے آئیں گے، تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، اچھا کرو۔ اللہ کی عبادت میں بھی احسان کے درجے پر، اور بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ جانوروں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی احسان کرو۔ اللہ کی عبادت کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تمہیں اللہ نظر آئے تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ یہ احسان کا درجہ ہے۔ بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ کہ جب وہ تمہارے ساتھ اچھا نہ کرے تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو، جب تم پہ ظلم کرے تو تم ان کو معاف کر دو، جو تم پہ خرچ نہ کرے تم ان پہ خرچ کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہاں صرف حکم نہیں بتایا، شوق بھی دلایا، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلے کہ میرے اس کام پر اللہ کی محبت مجھے ملے گی تو میرے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ انسان جو بھی مال کماتا ہے اسے وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ عموماً اپنی اولاد پہ، اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ، خود ہی خود پہ نا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے اوپر خرچ کرو یا اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ حکم کیا ہے؟ کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا فائدہ صرف اپنی ذات کو پہنچتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے اور آپ کو بھی پہنچتا ہے۔ آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا اگر آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں گے یا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے؟ اللہ خوش ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ مثلا آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اجر کے علاوہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ان کی تکلیف جب دور ہوتی ہے تو آپ کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں تو خوشی نہیں ہوتی؟ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی انسان کہیں سے خرید کے لا سکتا ہے؟ کہیں بازار میں کوئی دکان ہے خوشی کی کہ وہاں سے طرح خوشی خرید لائیں؟ کتنے کتنے ایکسپینسو کرسٹلز اور ڈیکوریشن پیس لوگ خریدتے ہیں، لیکن رکھ کے بھی ان کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو کسی کو دینے میں یا کسی کی مدد کرنے میں آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر وہ دین کے فائدے کے لیے خرچ کرنا ہو۔ جب دین پھیلے گا، دین عام ہوگا، لوگوں کے اخلاق سنوریں گے، لوگوں کے اندر سچائی آئے گی، لوگوں کے بیہیویئر میں تبدیلی ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا؟ پوری سوسائٹی کے اندر خوبصورتی آئے گی، ہر جگہ پیس ہوگا، امن ہوگا۔ اگر سارے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو کتنا امن ہو جائے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کو اللہ کی معرفت ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، ان کو اللہ سے محبت ہو، کیونکہ بار بار تو تقویٰ کی بات ہے، تقویٰ سے فلاح ہے، تقویٰ سے کامیابی ہے۔ تو اگر لوگوں کے اندر اللہ ہی کا ڈر نہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں، کوئی شعور ہی نہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا؟ ہر کوئی خود غرض ہے، ہر کوئی اپنی ذات میں مگن۔ سب کی تھیوری کیا ہے؟
انڈیویجولزم، مائی سیلف، میں، میرا. اور نتیجہ کیا ہے؟ کوئی کرا ہے، کوئی تکلیف میں ہو، ہم اس کی پرواہ نہیں، ہم اپنے ہی چکر میں. اس لیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اگر نہیں کرو گے، بخل کرو گے، اس راستے میں نہیں دو گے، تو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں پھینکو گے. تباہی پھر ہونی ہونی، نقصان ہونا ہی ہونا ہے اگر دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے. انسان خود کو کیسے ہلاکت میں پھینکتا ہے؟ کہا نا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ پھینکو. جیسے کوئی اپنے آپ کو آگ میں پھینک دے، کوئی اپنے آپ کو پانی میں پھینک دے اور ڈوب کے مرے، یہ ہے خود کو ہلاکت میں پھینکنا. ترکو کا مطلب ہوتا ہے تھرو. ڈو ناٹ تھرو یور سیلف ود یور اون ہینڈز. یعنی کتنی شدید بات اگر آپ محسوس کریں، ایک طرح کہ اپنے کسی بچے کو اٹھا کے پھینکنا، اور یہ کہ ایک اپنے آپ سے خود ہی ڈوب جانا. یہ نقصان بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا تم نے اپنے آپ کو خود کسی گڑھے میں پھینک دیا، خود کود پڑے آگ میں. لیکن ہم سب غور کریں کہ جتنی بھی ہماری ایک ہفتے کی آمدنی ہوتی ہے، ایک مہینے کی ہوتی ہے، اس میں سے کتنے پرسنٹ ہم دین کی ترقی، دین کی تبلیغ، دینی کتابوں کی ڈسٹریبیوشن یا دینی اداروں کی سپورٹ میں خرچ کرتے ہیں؟ ہمارے بجٹ کا کتنا پرسنٹ حصہ کسی اسلامک کاز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر پہنچے؟ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو بھی کوئی گفٹ میں پیسے یا کوئی چیز ملے تو یہ اس کو کسی اور کام میں لگانے کی بجائے دین کے کام میں لگاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کا پیورلی اپنا ذاتی ہے، کیونکہ وہ ان کو ملا ہے نا. باقی تو یہ تھا کسی کی کمائی آپ کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، چاہے شوہر کی کیوں نہیں، تو وہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے. لیکن پیورلی ذاتی آپ کی ملکیت وہ ہے جو آپ کی اپنی مرضی کا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے انفقو جمع کا سیوا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، مثلاً ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت بجلی بھی خرچ ہو رہی ہے، اس بلڈنگ کا ٹیکس بھی ہے، اس کے اور بھی اخراجات ہیں. یہ آسمان سے تو نہیں آتے نا، کہاں سے آتا ہے؟ آپ سب کے تعاون سے ہی ہوتا ہے نا، ہم سب اس میں شریک ہیں تو تب نا. لیکن عمومی طور پر ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے دین کے معاملے میں؟ کہ اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو اٹھا لو، اور باقی تو ذمہ داری چند لوگوں کی، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ انتظامیہ خود ہی جہاں سے مرضی پورا کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پراپر فیسلٹیز نہیں ہوتی، پھر ہم بلیم کرتے ہیں. کسی بھی مسجد میں جہاں بہت گندی ہوتی، پھر وہ صفائی کیسے کریں؟ صفائی کے وقت تو گھر چلے جاتے ہیں، ہم خود بھی چلے جاتے ہیں، اور اگر کسی سے کروانی ہے تو اس کے لیے پیسے چاہیے، وہ بھی نہیں ہم دینا چاہتے، تو پھر ہم کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ اگر کوئی صحیح ارینجمنٹ نہیں ہے تو کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ اپنے آپ ہی کو کر رہے ہیں. اگر نقصان ہو رہا ہے تو اپنا ہی ہو رہا ہے نا. اگر کہیں صفائی نہیں ہے، یا کہیں پراپر فیسلٹیز نہیں ہے، یا پھر ٹیچرز نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کس چیز کا تقاضا کرتی؟ اب دیکھیے کہ کرسچن مشنریز ہیں، مجھے ہمیشہ یہ کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح اتنے دنوں کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں گھومتے پھرتے ہیں. پاکستان میں کئی دفعہ ان کے گروپس گھوم پھر رہے ہوتے تھے، اور بعض لوگ تو ٹھیک ہے ان کو فنڈس آرگنائزیشن دیتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کیا ہو کہ کچھ حصہ جاب کریں گے. مثلا گلاسکو یونیورسٹی میں جب میں پڑھی تھی تو اس وقت ایک لڑکی تھی تو وہ یونیورسٹی میں جاب کرتی تھی، تو اکثر اس سے ہیلو ہائی ہوتی تھی، تو وہ بتاتی تھی کہ میں اب ایجپٹ جانے والی ہوں. تو ان کا کیا کرنا ہے؟ تو کہنے کی میں اپنے مشن پہ جاؤں گی. وہاں کیا کرو گی، کیسے رہو گی؟ کیا کہتی میں جو جاب کر رہی ہوں تو میں اسی طرح کرتی ہوں کہ کچھ عرصہ میں جاب کرتی ہوں، جب میرے پیسے بن جاتے ہیں پھر میں چلی جاتی ہوں، اور پھر جب دوبارہ مجھے ضرورت ہے تو میں واپس آ جاتی ہوں، پھر جاب کرتی ہوں، پھر پیسے بناتی ہوں، پھر جاتی ہوں. میں یہاں جا چکی ہوں. تو سوچی تھی کہ ہم میں سے کوئی ایسا سوچتا بھی نہیں کہ میں خود کماؤں، کچھ پیسے ملے تو پھر میں ان کو اپنی ذاتی کمائی کو دین کے راستے میں لگاؤں، اور پھر میں کبھی ایک جگہ جاؤں، کبھی دوسری جگہ جاؤں، کبھی تیسری جگہ. ہم سب شادیوں پہ خوب خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ میت پہ بھی خوب خرچ کرتے ہیں، ہر چیز پہ ہم خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے اندر شعور ہی نہیں رہا کہ فی سبیل اللہ، جو پیورلی اللہ کے لیے ہے، جو اس کے دین کی ترقی کے لیے، وہاں بھی کچھ خرچ کرنا. زیادہ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا یہ قرآن کے کچھ نسخے وہاں رکھا دو کسی مسجد میں، چاہے وہ کوئی پڑھے یا نہ، اور جو کسی کی ضرورت کے پڑھنے کی لائبریری کی کتاب ہے وہ ہمارے دھیان میں بھی نہیں آتی کہ کتاب پڑھے گا تو آگے اس کا ذہن کھلے گا اور آگے چلے گا. تو یہ ہم سب کے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہے جیسے تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں پھینک دیا. احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ صرف اللہ کے نام پر اور اللہ کی خاطر خرچ ہو رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسا کرنا احسنوا میں آتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اور ایسا کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور عام زندگی میں بھی احسان کا حکم ہے، یعنی دین کے لیے کام کرنا بھی احسان کے درجے میں ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور ویسے اچھے کام کرنا وہ بھی صدقہ جاریہ میں بھی آتا ہے. کیونکہ جب آپ احسان کرتے ہیں تو اجر بھی اتنا ہی زیادہ پاتا ہے. آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پر آ جائے آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر، اور اللہ اس کا اجر بھی کئی گنا لوٹاتا ہے. عام جو مال ہم خرچ کرتے ہیں اس کا اجر 10 سے 700 گنا، لیکن جو اللہ کے راستے میں استعمال ہوتا ہے اس کی مثال آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو اور پھر ہر دانے سے 100 دانے نکلے اور پھر وہ 700 تک پہنچے، اور پھر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. جو جس نیت اور جذبے اور جن حالات میں خرچ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے. اور آج کی آخری آیت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.
اور تمام کرو، مکمل کرو، کمپلیٹ کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، انکمپلیٹ نہیں چھوڑو۔ یہ حج اور عمرے کے لیے بھی اصول ہے، اور کسی بھی دین کے کام کو کرنے کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی دینی کام شروع کرو تو کیا کرو، اسے کمپلیٹ کرو۔ لائک شوق میں داخلہ تو لے لیا، ایک سپارے کی اسائنمنٹ مشکل آ گئی، لمبی آ گئی تو کہا لسنر ہو جاتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ نہیں دیتے، ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو حج اور عمرہ پیورلی کیا ہیں چیزیں؟ عبادت۔ تو عبادت کے کام بھی جو کرو تو کیا کرو، ان کو مکمل کرو۔ اور عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ اصول ہے کہ جو کام شروع کرو اسے کسی تکمیل تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں شوق میں آ کے 10 کام شروع کر لیے اور 10 کے 10 ادھورے پڑے رہے۔ اتمو، تمام کرو، مکمل کرو، پوری شرائط کے ساتھ اس کو کرو، سارے ارکان ادا کرو۔ یعنی کہ کوئی پورا کر لو اور کوئی چھوڑ لو۔ آپ حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر کچھ تو آپ نے مناسک کر لی اور کچھ میں کہا نہیں بہت رش ہے وہ کوئی اور کر لے ہمارے سے کہا، اور کبھی کچھ نہیں، خود کرو اور سارے پورے گن کے کرو۔ جیسے روزوں میں کیا کہا، گنتی پوری کرو، اور یہاں بھی کیا ہے، حج کا ارادہ ہے تو حج کے سارے ارکان پورے کرو۔ عمرہ کرنے گئے ہو تو یہ نہ سوچو اچھا تو نفل عبادت ہے، چلو طواف ہی کافی، صحیح اگلے سال کریں گے آ کے، اور بہت تھک گئے پہلے سے، نہیں، پورے کرو۔ اتم الحج والعمرۃ، اور اگین للہ، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز جو اللہ کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ حسن پیدا کریں، کیونکہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ ایک کپڑا سیتے ہیں، کتنا بھی قیمتی کپڑا، اگر آپ نے اسے مکمل نہ کیا تو وہ کیسا لگتا ہے، پہننے کا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے سارا کپڑا سی لیا اور اس کے صرف کنارے نہیں موڑے، وہاں سے دھاگے نکل رہے ہیں، سے جتنا مرضی ایکسپینسو ہو، خوبصورت نہیں ہوگا۔ دیکھیے حیرت کی بات ہے، دنیا کے ہر معاملے میں ہم پرفیکشنسٹ بننا چاہتے ہیں، پرفیکشن کے لیول پہ کام ہونا چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو گلا مارتے ہیں۔ احسان اصل میں نا ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں چونکہ کہا گیا نا اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتے ہیں، تو ساتھ ہی بتایا اچھا جو سفر اللہ کے راستے میں کرو، جو حج عمرہ وغیرہ کرو تو اس کو بھی ایکسیلنس کے لیول پر کرو، بہترین طریقے سے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے کرو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں حج عمرہ رسم بن گئی تھی، ایک قومی میلہ بن گیا تھا، وہ وہاں جمع ہوتے، شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی، اور اسی طرح کے تجارت کے میلے لگتے، اور پورا ایک کلچرل شو بن گیا تھا، نہ کہ ایک اللہ کی عبادت کا ذریعہ۔ دیکھا جائے تو اب بھی آہستہ آہستہ آج کے مسلمان بھی دور جاہلیت کے طریقے پر بعضوں کا چل پڑتے ہیں کہ اس کو انہوں نے بس ایک ریچول بنا لیا، اور وہاں جا کر خوب شاپنگ اور کھانا پینا اور گپ شپ، اور مینا میں آپ دیکھیں جب خیمے لگے ہوتے ہیں بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس شغل میلہ زیادہ نظر آتا ہے، سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے۔ کہتی کہ مینا میں انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ بھی، جی ہاں یہ تو خیر کافی سال پہلے ٹی وی کا تو تھا، جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے مینا میں وہاں پر باقاعدہ ایک روم تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے سفر کریں تو پھر توجہ کس پہ رکھیں، اللہ ہی کو راضی کرنے پر، یعنی سیریسنس ہو اس عبادت میں، اور مقرر وقت پہ کام کریں اور ان کو خوبصورت طریقے سے کریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تم مکمل نہ کر سکو، کوئی مجبوری پیش آ جائے، مثلا آپ گھر سے نکلے آرام پہنا، ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں کوئی پاسپورٹ میں گڑبڑ ہو گئی، اب کیا ہے وہ اندر نہیں جانے دے رہے، تو کیا ہوا، گھیر لیے گئے، تم آگے نہیں جا سکتے، یا ٹریفک بلاک ہو گئی اور آپ مزدلفہ پہنچے ہی نہیں، اور آپ کو سیدھے لے گئے واپس میں، راستے میں ٹھہرنے نہیں دیا۔ کسی کے ساتھ ہوا تھا ایسا، کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا، وہ بسوں میں ہی ساری رات گزر گئی۔ کئی ریزنز ہو سکتی، آج کے دور میں تو خیر بہت سیکیور پرامن ہے سفر، لیکن پہلے زمانے میں قافلے لوٹ جاتے تھے، یا دشمن کا خوف ہوتا تھا، آگے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، نہیں جانے دیا گیا، حالانکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، گھیر لیے جاؤ، گھیرا ڈال لیا جائے، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، پھر اب کیا کرو، اتمو نہیں ہو پا رہا تو کیا کرو، جیسے روزے کا کیا بتایا گیا تھا، قضا کر لو، تو یہاں قضا کی بجائے کیا بتایا جا رہا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر آئے قربانی میں سے بس وہ قربانی دے دو اور احرام ختم کر دو۔ اب دوبارہ قضا نہیں، حکم فرق ہو گیا۔ روزے میں کیا ہے، بیماری ہے، سفر ہے، کیا کرو، بعد میں قضا دے دو۔ حج کے لیے نکلے ہو، عمرے کے لیے نکلے ہو، رکاوٹ آ گئی، نہیں کر سکے، قضا نہیں ہے، کیا ہے، قربانی، کفارہ ہے۔ ہر حکم، ہر ریچول کا جو کمپنسیشن ہے وہ فرق طریقے سے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو ہدی میں سے جو بھی میسر آئے وہ کر لو، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو کہ مزید پیسے نہیں ہے کوئی بکرا خریدنے کے وہاں، یا یہ ہے کہ کہیں سے مل ہی نہیں رہا، جہاں پر روک دیے گئے، یہ بعد کا نو ویئر ان جنگل، اب کہاں سے بکرا لائیں، کیا کریں، عجیب مشکل ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ساکت ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں فَمَسْتَيْسَرَ کا لفظ آیا، یہ ہے دین کی آسانی، کہ جو بالکل بیچارہ ایسی جگہ قید ہو جائے کہ جہاں یہ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو،
حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے۔ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتے یا ان کو موڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گھیرے گئے ہو تو تم اس وقت تک سر نہیں منڈواؤ گے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور رؤوس سے مراد سارا سر نہیں، بعض حصہ بھی نہیں منڈا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی کہے یہ روٹی نہ کھانا اور کہ اچھا میں ایک ٹکڑا کھا لیتا ہوں، نہیں، جس چیز کو منع کیا گیا وہ ایک ٹکڑا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو سر نہیں منڈواؤ، نہ سارا نہ آدھا نہ چوتھائی حصہ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی کا جانور محلہ اپنی حلال گاہ کو، یعنی جہاں ہونا چاہیے۔ اس سے مراد دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مینا میں قربان کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس وقت پر قربان کیا جائے جو وقت مقرر ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں عید کے دن اور عید سے اگلے دن۔ تو یہ اسم مکان بھی ہے اور زمان بھی، ادھر اس جگہ پر یا اس ٹائم پر۔ ٹائم سے مراد کون سا ٹائم ہے قربانی کا؟ جو قربانیاں ہوتی ہیں۔ فمن کان، پھر جو کوئی، منکم تم میں سے، مریضن بیمار ہو، اب اگر کوئی بیمار ہو گیا، اب بھی اذم برأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی جسے جوئیں وغیرہ پڑ گئی اور اس کو سر منڈانا پڑا۔ مریضن سے مراد کیا؟ سر میں زخم ہو گئے، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی انجری ہو گئی، خدا نہ خاصا کیونکہ دشمن کی زد میں ہے، یا کوئی بیماری آ گئی، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب بھی آج کل بھی تو آپ دیکھیں کہ وہاں بعض اوقات لوگ حج کے لیے نکلتے اور بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ہسپتال پڑے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں۔ اینی تھنگ کین ہیپن۔ اب اس میں اگر خدا نہ خاصا کسی کا ایکسیڈنٹ ہیڈ انجری ہوگی اور ڈاکٹرز اس کے بال کاٹنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا نہ میرے تو ابھی احرام ہے، تو اس صورت میں کیا کرو گے؟ اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من رأسہ، کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، مثلا سر درد ہے شدید اور بال لمبے ہیں اور اس کو بہت تکلیف دے رہے ہیں اور وہ کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ لے۔ ففدیۃ، لیکن اس کا اب فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہے؟ من صیام، روزے سے۔ اچھا، فدیہ کا کانسیپٹ تو آپ کو پتا ہے، کچھ دے کے اپنی جان چھڑانا۔ اب چونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے ایک حکم دیا کہ اتم الحج والعمرۃ، اور یہ حج کے مناسک میں سے ہے۔ اب آپ کو یہ پورا کرنا ہے، اب پورا نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو اپنی جان بخشی کے لیے اس کا رینسم دو، اور وہ کیا ہے؟ روزے۔ کتنے روزے؟ 3 دن کے روزے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا۔ او صدقہ، یا صدقہ، اور صدقہ کیا ہے؟ وہ ہے equal to 6 مسکین کا کھانا۔ کیا ہے صدقہ؟ 6 مسکین کا کھانا۔ او نسک، یا قربانی، کتنی؟ 1 بکری کی قربانی۔ نسک جو ہے نا یہ نسیکہ کی جمع ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کوئی سر بھی کھجائے اور اس کا بال ٹوٹ جائے تو فوراً فتویٰ دیتے ہیں دم دے دو، دم دے دو، دم۔ ہر وقت دم نہیں ہے فدیہ، یہ 3 چیزیں فدیہ ہو سکتی ہیں۔ اگر احرام کی کوئی پابندی پوری نہ ہو سکے، بال کاٹنے پڑے یا کسی وجہ سے شیو کرنا پڑے یا کچھ بھی ایسی چیز ہو، تو صرف دم ہی نہیں ہوتا، کفارے کی یہ صورتیں بھی ہیں۔ کیا؟ صیام، صدقہ، نسک، وہ دم آخر میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، کیا مطلب؟ خوف دور ہو گیا اور سب حالات نارمل ہو گئے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو اگلے سال پھر تم چلے حج پہ۔ چلو چلتے ہیں، ابھی قضا کے طور پہ نہیں، ویسے ہی توفیق ہے، اور جس کی توفیق نہیں ہونا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور اگلے سال جب دوبارہ عمرے پر گئے تھے تو سارے نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص ایک دفعہ عمرے کے لیے نکلا اور نہیں پہنچ سکا تو اس پہ قضا نہیں ہے۔ تو میں اس لیے بہت ایمفسائز کر رہی ہوں کہ بعض اوقات لوگ اتنے گلٹ میں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، الہدا کے جو فرسٹ بیچ تھا اسلام آباد کا، ان سب کو ہم ٹرکی لے کر گئے تھے ٹرپ پر، 95 کی بات ہے شاید یہ، اور تقریباً 20 لوگوں کا گروپ تھا۔ تو ہم سعودی ایئر لائن سے گئے، واپسی پر ہمیں کسی نے کہا کہ جب کنیکٹنگ فلائٹ ہو اور کچھ گھنٹے ہوں تو وہ ویزا دے دیتے ہیں، تو آپ لوگ احرام پہن کے چلے جاؤ اور عمرہ کر لو سب۔ ہم سب نے احرام پہن لیے، انہیں نیت کر لی اور باقاعدہ سب، لیکن جب ہم وہاں ایئرپورٹ پر اترے تو ہم نے ان کی اتنی منتیں کی، مگر ان کا کہ نہیں اتنی ساری لڑکیاں یوں نہیں جا سکتی، آپ کو نہیں ہم دے سکتے۔ ویسے بھی مشکل ہی ہوتی، ہر کوشش کر لی نہیں۔ اب سارے انتہائی اپسیٹ، اب ہم کیا کریں؟ اب کیا ہمیں پھر آنا پڑے گا؟ تو بات یہ کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کنیکٹنگ فلائٹ پہ ہیں، فلائٹ ڈیلے ہو گئی، اگلی سواری چھوٹ گئی، آپ احرام میں ہیں، اب وہ آگے کہتے ہیں چلو چلو، اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں پھر انسان اس کا فدیہ دے دے، اور فدیہ میں کیا کیا ہے؟ روزے ہیں، صدقہ ہے، قربانی ہے، اور ضروری نہیں کہ دوبارہ آپ کی ہمت نہیں تو آپ پھر عمرے پہ ضرور جائیں، جائیں تو بہت اچھا ہے، بار بار جائیں، لیکن اگر نہیں جا سکتے تو قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خواتین حج پہ جاتی ہیں، وہاں جب طواف کرنے کی باری آتی ہے تو ان کی فلائٹ اور ساتھ ہی پیریڈس، یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کئی لوگ، اور کئی بیچارے تو گولیاں کھا کھا کے بھی بچتے نہیں اس بلا سے، وہ مصیبت جو آنی ہوتی آئی جاتی۔ اب کیا آدھا حج چھوڑ کے آگے،
ظاہر दूसरा रुकन नहीं पूरा किया और आप आ गए तो हज कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, अतिम्मु में तो नहीं आया, अब फिर वो एक गिल्ट रहता है, उसका कज़ा करो। हाँ, अगर आपके पास फिर तौफीक है जाने की तो ठीक है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। रोज़ों की कज़ा है, हज या उम्रे के मनासिक में कुछ कमी हो जाए तो उसका फिदिया है। फ़इज़ा अमिनतुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, यानी हालात अच्छे हो गए, अब तुम जा रहे हो उम्रा करने या हज करने, फमन, तो जो कोई तमत्ता फ़ायदा उठाए, मता से है, बिल उम्रति, उम्रा का, इलल हज्जी, हज तक, यानी हज के दिन आने तक वो उम्रा करना चाहे तो कर ले। इसको हज तमत्तु कहते हैं। एक सफर में दो काम, एक सफर में दो काम, क्या? हज भी और हज से पहले उम्रा। इस नियत के साथ जब कोई निकलता है तो इसे क्या कहते हैं? हज तमत्तु। और तमत्तु इसको इसलिए कहते हैं कि आप जाते हैं, एक टिकट में दो काम करते हैं, फिर आप जाके एहराम उतार देते हैं, फिर 8 तारीख को दोबारा एहराम पहनते हैं, तो ये तमत्तु है। बीच के दिनों में आप रिलैक्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उम्रा और हज दोनों कर रहे हैं एक टिकट के साथ और बीच में एहराम नहीं खोलते तो ये हज क़िरान है। आप हालत एहराम में ही है कंटिन्यूसली, तो इन दोनों में फ़र्क है। दोनों में ही उम्रा और हज है, लेकिन एक में आप बीच में एहराम खोलते तो ये एहराम खोलने का जो बीच का पीरियड है ये तमत्तु का है। फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तैसरा, तो जो मयस्सर आए, मिनल हदी, हदी में से, यानी कुर्बानी करो। तो हज तमत्तु में कुर्बानी लाजिम होती है, ठीक है। इसीलिए सब हाजी तकरीबन क्या करते हैं, मोस्टली तमत्तो करके और कुर्बानी भी करते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या है, जिसको मयस्सर हो वो कुर्बानी करे, और जिसको मयस्सर ना हो, क्यों ना मयस्सर हो, मसलन ये कि पैसे ही नहीं, गरीब है इंसान, मुश्किल से टिकट और होटल वगैरह का किराया लिया, अब इतने नहीं बचे कि कुर्बानी कर सके। या फिर ये है कि आप पहुंचे लेट, सारी कुर्बानियाँ बुक हो गई, बैंक बंद है, अब कोई पैसे नहीं ले रहा, कोई रास्ता नहीं है कि आप पैसे खरीदें और आप कुर्बानी कर सकें, और टाइम गुजर गया। लेकिन चूंकि आपने हज तमत्तु की नियत की हुई है, आपको कुर्बानी करनी थी, अब क्या करें? वसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज, तो रोजे रखे 3 दिन के अय्याम हज में। अय्याम हज कौन से? या तो हज से पहले 7 तारीख तक, या फिर अय्याम तशरीक। यौम नहर को, ईद के दिन आप रोजा नहीं रख सकते, यौम अरफा को भी ना रखें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा नहीं वहां रखा था। जो ना जाए वो यहाँ रख सकते हैं, वहां नहीं रखेंगे। क्यों? ताकि इबादत अच्छे से हो। ये ना हो कि रोजा रख के बेहोश हुए पड़े हों और दुआ सब कुछ भूल जाए। क्योंकि बाज़ लोगों को मैंने देखा, हमारे ग्रुप में एक बच्ची थी, उस बेचारी को उस दिन बुखार हो गया और बिल्कुल बेहोशी में ही उसका दिन गुजर गया। तो ऐसी सूरत में सेहत का ख्याल रखने के लिए बेहतर यह है कि उस दिन रोजा ना रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फिर इंसान भाग दौड़ के इबादत कर सके। फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तैसरा मिनल हदी, ये सिंपल इज दैट कि जो हज तमत्तु करे वो कुर्बानी करे, और जिसको कुर्बानी ना मिले वो 3 दिन के रोजे वही रखे, फिल हज यानी फी अय्यामिल हज, व सबअतिन, और 7 दिन के, 1 वीक, इज़ा रजअतुम, जब तुम घर वापस आओ, वापस आके 10 रोजे रखे। तिल का अशरतुन कामिला, ये 10 दिनों के रोजे। ये किसके एवज़ है? कुर्बानी के। कुर्बानी क्या है? मुनासिक हज का एक हिस्सा, हज तमत्तु का हिस्सा। अतिम्मुल हज वल उम्रा पर अमल करने का तरीका है। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सके तो फिर रोजे से बदला दे दे। ज़ालिका, ये, लिमन, हुक्म उसके लिए है जो लम यकुन, न हो, अहलुहु, उसके अहल, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसका घर, कहाँ? हादिरिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के अंदर। मस्जिद से मुराद यहाँ हरम है, हरम की हुदूद के अंदर जिसका घर ना हो। क्योंकि जो लोग हुदूद हरम में रहते हैं उनके लिए क्या है? हज इफराद है, वो उम्रा कभी भी कर सकते हैं, उनके लिए कुर्बानी लाजिम नहीं है। अगर हैसियत है तो कर ले, नहीं तो ना करें। असल में आपको हज के अहकाम अगर ना पता हो तो ये मेरी बातें शायद आधी समझ आ रही है। हज 3 तरह के होते हैं ना, कौन कौन से? तमत्तु, किरान और इफराद। तमत्तु उम्रा और हज इकट्ठा, लेकिन बीच में एहराम खोले। किरान उम्रा हज इकट्ठा बगैर एहराम खोले। इफराद खाली हज। तो जो तमत्तु करे वो हज के मौके पे कुर्बानी करे, और जो किरान करे वो भी कुर्बानी करे। लेकिन जो इफराद करे, अगर वो साहिब हैसियत है तो कुर्बानी कर ले, अगर नहीं कर सकता तो ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर वाज़ेह कर दिया गया कि ये हुक्म, कौन सा हुक्म? कुर्बानी या फिर उसके बदले में 10 रोजे रखने का हुक्म किसके लिए है? जिसका घर हुदूद हरम में ना हो, यानी वो वहाँ का रेजिडेंट नहीं है, वो किसी और मुल्क में या शहर में रहता है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। हर हुक्म के बाद, खा किसास है, खा वसीयत है, खा रमज़ान है, असल मकसूद और मतलूब क्या है? अल्लाह से डरो, तकवा मतलूब है। क्योंकि तकवा ही पर फिर आइंदा हिदायत का निसार है। हुदल लिल मुत्तकीन जब भी हो सकता है। वालमू, और जान लो, इल्म हासिल करो, किस बात का? अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। इसके बारे में जान लो। और बहुत से लोग यही जानना नहीं चाहते। क्या नहीं जानना चाहते? जब उन्हें बताए ना अल्लाह ताला सजा देगा तो मत डरो, ये बात ना करो, ये तुम सुनना ही नहीं चाहते, ना सुनो। फिर जब सामने आएगा फिर क्या करोगे?
تو بہتر نہیں کہ جو حقیقت ہے اسے فیس کرو. وَاعْلَمُوا، پر جان لو، کیونکہ جس کو یہ علم نہیں وہ خسارے میں ہے. ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ دین خواہشات کا مجموعہ نہیں ہے، دین مرضی کی بات نہیں ہے. دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، خواہ حج ہو، خواہ زکوٰۃ ہو. اور ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے. اس لیے میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو باقی فرائض سے متعلق چیزیں ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا اس کورس کا حصہ ہے. ان سب پر الگ الگ بھی پڑھایا جائے گا تاکہ پورے سیکوینس کے ساتھ آپ کو یہ ساری عبادات ہیں، کیونکہ دیز آر سیریس میٹرس. اس میں یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، وہ یہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے اور وہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں کون مقرر کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. ہم نہیں کریں گے. وہ فلاں کہتا ہے میں نے یوں سنا تھا وہ ایسے کرتے ہیں. یہ نہیں طریقہ زندگی گزارنے کا. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، کر کے بھی دکھا دیا. تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کیونکہ اسی نے کہا أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.